अस्सलाम वालेकुम। अच्छा लगे बुरा लगे के साथ मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और मेरे साथ है हमारे दो तज्ज़िया निगार इम्तियाज आलम साहब और अयाज खान साहब। एक दिन बाद हम एक नए साल का आगाज करेंगे। ये साल जमहूरी तब्दीली का साल था। सबसे बड़ी तब्दीली थी कि एक सियासी जमहूरी हुकूमत से दूसरी जमहूरी हुकूमत को इक़्तिदार मुंतकिल हुआ, लेकिन ये साल किसी भी महाज पर बड़ी तब्दीली का बायस ना बन सका। अयाज खान साहब शुरू करते हैं और अपनी बात से शुरू करते हैं कि ये जर्नलिस्ट के लिए भी अच्छा साल ना रहा। ये बहुत बुरा साल रहा जर्नलिस्टों के लिए, क्योंकि साउथ एशिया मीडिया कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी की है, जो उनके सेक्रेटरी जनरल ज़ियाउद्दीन, उन्होंने आज एक रिपोर्ट जारी की है और उसके मुताबिक पाकिस्तान में 10 जर्नलिस्ट शहीद हुए अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान। उसके बाद इंडिया का नंबर आता है जहां 8 और अफगानिस्तान में 3 और बांग्लादेश में 1 सहाफ़ी शहीद हुआ है। और आपको याद है कि इसी साल हमारे कराची ऑफिस पे 2 अटैक्स हो चुके हैं और उनका भी कोई पता नहीं चला। दूसरा तो क्लेम कर लिया था पहले का, आज तक क्लेम भी किसी ने नहीं किया। तो उस हवाले से जर्नलिस्टों के लिए बड़ा बुरा साल है। जो खौफनाक बात है वो ये है कि ये जो कातिल थे ये कहीं पकड़े नहीं गए हैं, इन्हें किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं उससे की है। ये जो न्यूज के सहाफी थे जो कराची में मारे गए, वली खान बाबर को गवाह भी मार दिए गए और जो पुलिस वाले तफ्तीश कर रहे थे उसको भी वो मार दिया गया और एक प्रोसिक्यूटर भी मार दिया गया। और इसमें एक वहां की जमात का नाम लिया जाता है कराची में, जो कहते हैं कि हमारा ताल्लुक नहीं है, लेकिन कहा ही जाता है। लेकिन आप देखें कि जनरल मुशर्रफ ने एक इंटरव्यू दिया है गैर मुल्की सहाफी को और वो कह रहे हैं, वो मुझे लगता है ये कि फौज को उकसा रहे हैं। जब मुशर्रफ आए थे तो मेरा ख्याल ये था कि ये किसी मिस्टिप पे हैं, यानी किसी चक्कर में, ये साजिश पे हैं, ये कोई मुश्किल में डालना चाहते हैं। तो मुशर्रफ ने कहा है कि फौज में उनके हवाले से बहुत बेचैनी पाई जाती है, यानी कि भी उन्होंने लत्ते लिए हैं। लेकिन कुछ दूसरे फौजी अफसरों ने कहा है कि भाई जो एक दफा रिटायर हो जाए तो उसे फिर सलामी कोई नहीं करता। लेकिन हमारे साथी मोहित पीरजादा ने उनका इंटरव्यू किया है, अभी उससे मिले हैं। पीरजादा साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई मुशर्रफ को फौज को उकसाना चाहते हैं, क्यों बिस्टिप पे हैं, क्या चाहते हैं वो? डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, आप उनसे मिले हैं और आपके पास लेटेस्ट सूरत हाल है उनके हवाले से? जी इम्तियाज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर मोहित पीरजादा से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। जी मोहित पीरजादा साहब, हम आपको सुन पा रहे हैं। आप अभी मुलाकात हुई है जनरल परवेज मुशर्रफ से और इम्तियाज साहब की अगर आपको आवाज आ सके तो वो यही पूछना चाह रहे हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ जो आपकी मुलाकात हुई है उसके अंदर कैसा लग रहा है? बेसिकली इंटरव्यू किया है। जी, आपने इंटरव्यू किया है उनका। जी बिल्कुल, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि परवेज मुशर्रफ साहब उकसा नहीं रहे, बल्कि बहुत परेशान हैं, अपने बारे में बड़े परेशान हैं और अपने आप को एतमाद दिलाने के लिए, कॉन्फिडेंस साउंड करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। और ये उन्होंने महज गैर मुल्की सहाफियों से बात करते हुए नहीं कही, जो पाकिस्तान ने भी उन्होंने 2-3 हमसे पहले इंटरव्यू दिए हैं टेलीविजन में, उसमें उन्होंने ऐसी ही बात कही है कि फौज के 5.5 लाख लोग जो हैं उनमें बेचैनी पाई जाती है, वो मेरे साथ हैं। लेकिन ऐसी ये खुशफहमी की बातें हैं और ये अपने आप को दिलासा देने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, इसमें कोई उकसाने वाला एलिमेंट नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो आप कह रहे हैं कि इसके अंदर उकसाने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को दिलासा दे रहे हैं। और इम्तियाज साहब, आपने पढ़ा ही होगा, रिटायर्ड जनरल तलत मसूद ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ये मत समझें कि जो पूरी फौज है वो इस बात से अपसेट है कि जनरल मुशर्रफ के साथ ये सलूक हो रहा है। उन्होंने कहा है कि सारी फौज शायद उनके पीछे नहीं है। आपका क्या ख्याल है? हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि बार बार मुशर्रफ दोहरा रहे हैं कि वो फ्रंट से लीड करते थे, आगे बढ़कर फौज के बड़े पॉपुलर वो थे जर्नल, और लिहाजा उनके लिए बहुत इस बारे में रद्द-ए-अमल पाया। लेकिन वो टूट चुके हैं इम्तियाज। अगर आपने कल इंटरव्यू देखा हो डॉक्टर मोहित पीरजादा का, तो मुशर्रफ वो वाले मुशर्रफ मुझे नजर ही नहीं आया। कैसे कह सकते? मतलब वो बाकायदा ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से गवर्नमेंट उनकी तरफ आए और उनसे कोई डील हो जाए। वो डील के चक्रों में है और कुछ नहीं चाह रहे, इस वक्त निकलना चाह रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि बिल्कुल वो शहादत के मूड में है। पोस्टर उनका बज़ाहिर ये है, वो जाहिर करना चाहते हैं कि वो मैदान में खड़े हैं और अपनी अम्मा के लिए भी कि वो हुकूमत ने कहा था कि हम जहाज पे मंगवा देते हैं, एयर एम्बुलेंस में मंगवा देते हैं। उन्होंने इससे इनकार किया कि मैं ये नहीं करूँगा। वो कहते हैं कहीं और से भीख मैं मांगूंगा, इनसे नहीं मांगूंगा। लेकिन ये कह रहे हैं खान साहब, एक बड़ी खौफनाक रिपोर्ट आई है जो डेरा इस्माइल खान की जेल तोड़े जाने के बारे में। हाँ, वो बिल्कुल। और हमारे दोस्त सहाफी इस्माइल खान है हमारे साथ पेशावर में, उन्होंने ये रिपोर्ट में कहा है जो नताइज निकाले, ये तो मालूम हुआ है
کہ یہ 20-25 لوگ تھے, 3-4 گھنٹے کاروائی انہوں نے کی, کوئی روکنے والا نہیں تھا, چلے گئے, اور چیف منسٹر کو خبر بھی نہ ہوئی کہ انہیں ایسی رپورٹ ملی تھی. انہوں نے اس رپورٹ پر تعصب کا اظہار کیا ہے چیف منسٹر صاحب نے, اور کوئی کاروائی نہیں کی اب تک. لیکن جو نتائج نکلے ہیں وہ ہم سنتے ہیں جناب اسماعیل خان صاحب سے. اسماعیل خان بتائیے, یہ جو اس پہ نتائج نکالے گئے ہیں وہ بہت خوفناک ہیں. اسماعیل خان صاحب. کافی تشویشناک. ایک تو یہ کہ آپ دیکھ لیں کہ جو ایک تھریٹ الرٹ گیا تھا اس سے پہلے, اور انفارم بھی کیا گیا تھا, اور اس کے لیے میجرز بھی اٹھائے گئے تھے, موک ایکسرسائز بھی کی گئی تھی, ڈپلائمنٹ بھی کی گئی تھی, سارا کچھ تھا. آل ارینجمنٹس ور ان پلیس. دے نیو دیٹ دی اٹیک واز کمنگ, اٹ واز امیمنٹ. لیکن اگر آپ اس میں اس رپورٹ میں ایک سکیچ دیا گیا, اس سکیچ کو آپ دیکھ لیں تو اس پہ آپ کو نظر آئے گا کہ کہاں کہاں پہ ڈپلائمنٹ ہوئی تھی. لیکن اس کے باوجود اگر اٹیک ہو جاتا ہے, اور ایسی قسم کی انہوں نے پکیٹنگ کی تھی ملٹنٹس نے جگہ جگہ پہ, کہ فورسز موو نہیں کر پا رہی تھی, ان کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہی تھی, وہ ہوا. اور اس کے بعد پکٹس لگی تھی. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آؤٹر کارڈن میں اگر تو پکیٹنگ ہوئی اور ڈی موبلائز ہو گئی ہماری فورسز, پولیس وغیرہ, تو جب وہ نکل رہے تھے پکیٹنگ کے آؤٹر کارڈن میں, دے کوڈ ہیو بین اسٹاپڈ. وہ بھی نہیں ہوا. یہ ساری تفصیلات ہمارے سامنے آتی رہی ہیں کہ کوئی نہ فوج, نہ پولیس, نہ انتظامیہ, نہ رینجرز, کوئی کسی نے, نہ جیل والوں نے کوئی ذمہ داری ادا کی. لیکن یہ آپ بتائیے جو نتائج اخذ کیے ہیں شمالی وزیرستان کے حوالے سے, کہ اگر یہاں پہ کاروائی نہیں ہوتی اور دہشت گردوں کا صفایا نہیں ہوتا تو وہ کچھ بھی کسی وقت کہیں کر سکتے ہیں. اس بارے میں آپ بتائیے ہمیں. دیکھیں, وہ تو آپ دیکھ لیں, اس میں پولیٹیکل ایجنٹ نارتھ کا جو اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے, دیٹ از کوائٹ ریویلنگ. اس میں تو انہوں نے اپنے آپ کو ایبزالو کر دیا. وہ تو کہتے ہیں کہ جی کرفیو نہیں لگتا تو وہ تو نکل بھی نہیں پاتے اپنے آفس سے. تو اس سے میرے خیال میں اور کیا سٹارٹلنگ ریولیوشن ہوگی فار اینی اسٹیٹ فنکشنری جو کہ نارتھ وزیرستان میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی کرفیو لگتی ہے تو وہ نکل پاتے ہیں, ادروائز ہی کانٹ لیو ہز آفس. تو اگر یہ ہے the level of state presence in an area which we claim to be a federally administered area, تو پھر اور آگے سے آپ کسی اور سے کیا گلہ کریں گے؟ اسماعیل خان صاحب, آپ پولیٹیکل ایجنٹ کی بات کر رہے ہیں, بتائیے کہ وہاں پہ صوبائی حکومت کا اس میں کیا رول ہے؟ دیکھیں, صوبائی حکومت جو ہے وہ تو فاٹا میں نہیں, ان کی پریزنس نہیں ہے. صوبائی اسماعیل خان میں تو ہے نا, تو صوبے میں ہے جی. لیکن یہ کہ دیکھ, وہ ایک جو کوارڈینیشن ہوتی ہے کمشنر اور پولیٹیکل ایجنٹ کے بیچ میں, اور جو انفارمیشن پاس آن ہوتی رہتی ہے, تو اگر تو فاٹا سے کوئی انفارمیشن ان کے پاس نہیں آئی تو وہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے کو وہ انفارمیشن دے دی. اب انہوں نے آگے جا کے فالو اپ بھی کیا, سارا کچھ ہوا, پھر اس کے باوجود بھی اگر اٹیک آ جائے اور پھر آپ دوسرے دن ٹی وی پہ کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ جی ہمیں تو بتایا نہیں گیا تھا, ہمیں کوئی پرائر انٹیلیجنس نہیں تھی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یا تو بریف نہیں لی, یا پھر آپ کے سسٹم میں کوئی سکم ہے جس کی وجہ سے آپ کو انفارمیشن بر وقت نہیں ملتی. لیکن اگر چیف منسٹر کو انفارمیشن نہ بھی ملی ہو تب بھی آپ رپورٹ کو دیکھ لیں, مطلب ساری ارینجمنٹس ور ان پلیس. دے ور ویٹنگ فار دس اٹیک, دے نیو دیٹ دی اٹیک واز کمنگ, اور اٹیک ہوا بھی, اس کے باوجود اتنا بڑا ڈیبیکل ہو گیا. تو اب یہ تو مجھے سمجھ نہیں پڑ رہی کہ اگر یہ سچویشن ہے تو کوئی چھوٹا سا ٹاؤن یا فار دیٹ میٹر اینی ٹاؤن ملیٹنٹس کے ایزیلی اوور رن, وہ تو میرے خیال میں سے زیادہ الارمنگ کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. جی اسماعیل خان صاحب, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. میں نے جو رپورٹ پڑھی اس کے اندر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو ملیٹنٹس تھے ان کے پاس پولیس کا وائرلیس بھی تھا, اور وہ پولیس کے وائرلیس کے اوپر آ کے انہوں نے پولیس کا ایک مذاق اڑایا. تو اسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کے اندر پولیس ملوث تھی یا صرف ان کی یہ لاپرواہی تھی؟ دیکھیں, آپ یہ ہمارا جو وائرلیس سسٹم ہے, پاکٹ فون جو یوز کرتے ہیں, وہ انکرپٹڈ ہوتے نہیں ہیں. اچھا, ان میں وہ جو جس کال سائن انہوں نے استعمال کی, ڈی ایس پی سٹی 2 کا جو انہوں نے کال سائن استعمال کی, تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جو پولیس کی جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ بھی سن رہے ہیں. اور یہ سب کو پتا ہے پشاور کے اطراف میں آگے پیچھے جہاں پہ بھی
کوئی بھی پولیس کی کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ سن لیتے ہیں، انکرپٹڈ ہے نہیں، تو وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ کال سائن کس کا ہے، ایس پی کا ہے، ڈی پی او کا ہے، آئی جی کا ہے، کس کا ہے. تو یہ مطلب میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 12-13 سال سے تو یہ جنگ ادھر چڑھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری اپنی جو سچویشن ہے اور جس طریقے سے ہم اس کو کر رہے ہیں، ان چیزوں کو لے رہے ہیں، وہ تو میرے خیال میں بہت پریشان کن ہے. بہت شکریہ اسماعیل خان صاحب آپ کا، آپ کی اس رپورٹ کا. بھئی یہ دہشت گردی کی جنگ کتنے جائے گی؟ یہ 6 مہینے گزر گئے، حکومت نے پالیسی بنانی تھی، وہ کہاں گئی سلامتی کی پالیسی؟ وہ آپ جیسے کہہ رہے تھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے گفتن نشستن برخاستن، وہ تو ایسے ہی چلتا ہے ہمارے یہاں، کوئی پتہ نہیں ہوتا. پالیسی اناؤنس ضرور ہوتی ہے. آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے ایک اجلاس کی صدارت کی ہے جس میں آرمی چیف صاحب بھی موجود تھے، وہ جو انٹیریئر منسٹر صاحب بھی موجود تھے. دیکھیے آپ کے ایک میجر جنرل کو سوات میں جنرل نیازی کو مار دیا، شہید کر دیا گیا، اور آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا، حکومت نے، فوج نے. اب جب شمالی وزیرستان میں فوج کے نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں، ان پر حملہ کیا، فوجی شہید کیے، اور جب فوج والے انہیں لے کر جانے لگے اس پر حملہ کر دیا، پھر فوج نے جوابی کارروائی کی. اور ہم ابھی تک مذاکرات سوچ رہے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، پتہ نہیں آپریشن کرنا ہے. مگر اس کے لیے سمیع الحق صاحب کا بیان بہت امپورٹنٹ ہے. امتیاز صاحب ہم نے بریک پہ جانے مگر میں چاہوں گی اس پہ آپ دونوں بات ضرور کریں کہ سمیع الحق صاحب کا بیان آ گیا کہ جو طالبان جو ہیں وہ خود چاہتے ہیں کہ ان کی حفاظت ہو، اس سے پہلے کہ وہ بات کریں حکومت کے ساتھ. تو اس کے بارے میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ سمیع الحق صاحب کو نظر آ رہا ہے، وہ پہلے بیان دے چکے ہیں کہ کارروائی کی تیاری ہو رہی ہے شمالی وزیرستان میں. مسئلہ ہم یہ بات تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ 2014 میں امریکی فوجیں جا رہی ہیں. آپ مطالبہ کر رہے تھے، ساری قوم مطالبہ کر رہی تھی کہ امریکی جائے، امریکی جائے. نہیں پھر لیکن اب کیا ہونے جا رہا ہے کہ اب خدشہ ہو رہا ہے کہ وہ جائیں گے تو خلا پیدا ہو جائے گا. امتیاز صاحب ان کے لیے وہ مانگ رہے ہیں، ان کی حفاظت کا وہ مانگ رہے ہیں جن سے ہمارے سارے لیڈر چھپتے پھر رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. اور 2 تو ان کے ہاتھوں مر چکے ہیں. بشیر بلوچ صاحب کو وہ قتل کر چکے ہیں، افتخار صاحب کے بیٹے کو، بے نظیر بھٹو کو وہ قتل کر چکے ہیں. اچھا، لیکن بلاول نے بڑی زبردست تقریر کی ہے بے نظیر کی شہید کی برسی پہ، اور 6 برس ہو گئے بی بی کو شہید ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جو دہشت گردوں کو یار ہے، غدار ہے، غدار ہے. اور میاں صاحب سے کہا ہے کہ میاں صاحب آپ یہ جو پنجاب میں ان کے ساتھ کچھ مل کے کھیل کھیل رہے ہیں یہ بند کریں. اور عمران خان صاحب، اور اگر آپ بند کریں گے میں آپ کے ساتھ ہوں. میں آپ کے ساتھ. اور عمران خان صاحب، وہ عمران خان سے بھی کہا نا کہ حکیم اللہ محسود کے لیے انہوں نے دھرنا دیا. لیکن یہ بتائیے کہ یہ کیسے ہم لڑیں گے کہ عمران خان نے بیان دیا جب وزیرستان میں فوج نے جوابی کارروائی کی دفاع میں اپنے، تو انہوں نے کہا، انہوں نے فوج پہ بہت سخت تنقید کی کہ یہ اس سے یہ وہاں پہ لوگ مارے گئے ہیں اور یہ ہوا اور وہ ہوا ہے. اس طرح سمیع الحق کے بیانات آئے ہیں. آج بھی سمیع الحق کا ایک اور مولانا سمیع الحق کا بیان آیا ہے. وہ تو کہتے ہیں آئین بھی مان رہے ہیں نا. تو یہاں تک مسئلہ کیا ہے کہ کیا ہماری قوم کو، ہمارے سیاستدان ایک ایسی جنگ جو ہمارے اوپر مسلط ہے اور صبح شام ہمارے لوگ مارے جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں. اور ہم نے کل بھی بات کی تھی صدر صاحب سے، ان کا انٹرویو کیا تھا، وہ خراب ہو گیا، کہ صدر صاحب نے کہا کہ بھئی ہم نے ان سے کہا کہ شہریوں کا اور ریاست کا ایک عمرانی معاہدہ ہے کہ ہماری اور ہر شہری کی آپ حفاظت کریں. آپ نے جو بات کی نا کہ دہشت گردی کی جنگ کا کیا بنے گا، یہ دہشت گردی، دیکھیں جو قومیں یکسو نہیں ہوتی، جن میں کلیرٹی نہیں ہوتی، سارے ایک پیج پہ نہیں ہوتے، وہاں دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی. اس بات کے اوپر مجھے ایک بریک لینی پڑے گی. بریک کے بعد ہم ایک اور سیکشن پہ جانے لگے تھے، مگر میرا خیال ہے کہ ہم اس کو ختم کریں گے. ہم دہشت گردی پہ بات کریں گے چونکہ یہ ایک، ہمیں بات کریں گے 3 ٹرانزیشنز پہ، اور 3 ٹرانزیشنز کے اوپر جو جمہوری ٹرانزیشنز ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ اور ابھی آئے. ویلکم بیک. پاکستان میں اس سال 3 بڑی تبدیلیاں ہوئی. ریاض خان صاحب، سب سے بڑی تبدیلی تو الیکشنز تھی. جی، ایک جمہوری حکومت سے دوسری جمہوری حکومت کو اقتدار منتقل ہوا. چیف جسٹس نئے آ گئے، آرمی چیف نئے آ گئے، لیکن الیکشنز متنازع تھے، متنازع ہیں. یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کیسے؟ ابھی آپ دیکھیں NA 202 شکارپور کے حوالے سے جو نادرا نے ایک رپورٹ وہاں سے تیار کرائی تھی، وہاں ایک شخص نے خواتین کا واحد پولنگ بوتھ تھا وہاں، اس میں اس نے 310 ووٹ ڈال دیے ایک بندے نے. کس کے حق میں؟ دیکھیں، اور PMLN کے حق میں. نہیں، کہاں شکارپور؟ یہ ثابت نادرا اور ECP نے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ رپورٹ کاؤنٹر فائل پہ انگوٹھا لگتا ہے، اور یہ نہیں پتہ لگتا کہ وہ
یہ تو ہو سکتا ہے پتہ لگ جائے. وہ جو انہوں نے استعمال کی تھی نا امتیاز صاحب, اس سے پتہ چلا. دوسری بات یہ, طارق ملک کو کیوں سیک کیا تھا اس گورنمنٹ نے, آپ کو پتا ہے؟ نادرا کے چیف نے, نادرا کے جو چیئرمین ہیں ان کو سیک, اور اس کی جگہ ایاز صادق صاحب ایک بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں, زاہد حسین صاحب جو سندھ میں ان کے ڈائریکٹر تھے, ان کو لا رہے تھے کیونکہ NA-118 لاہور کا اور باقی لاہور کے حلقوں کی طرف وہ آ رہے تھے, جس میں سعد رفیق صاحب کا بھی حلقہ ہے اور ایاز صادق صاحب کا بھی حلقہ ہے. اگر وہاں پہ یہ سین دہرایا جاتا تو آپ سوچیں یہ کہاں ہوتے آپ کے. لیکن زیادہ کیا ہوگا, چار نشستوں پہ ری الیکشن ہو جائے گا, 5 پہ ہو جائے گا, 6 پہ ہو جائے گا. مگر ابھی یہ جو ساری کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. امتیاز صاحب ان کا بیان بھی آیا ہوا ہے, عمران خان صاحب کا بھی بیان آیا ہوا ہے, جہانگیر ترین کا بھی بیان آیا ہوا ہے کہ اگر ان 4 کنسٹیچوئنسیز میں ہمیں لگا کہ ریگنگ ہوئی ہے تو ہم پھر اس کے اوپر ایک اپنا رد عمل پھر دیں گے, اور مڈ ٹرم الیکشنز کی بات کر رہے ہیں. وہ اس میں دیکھیے بات سنیں, وہ ان کی شیخ چیلیوں کی خواہش جو ہے, آپ جو مرضی کر سکتے ہو, یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا انتخابات کو بار بار. اور اس میں کیا قصور تھا پارٹیز کا جو الیکشن ایسا لے رہی تھی؟ عبوری حکومتیں موجود تھیں, یا تو آپ کہتے ہیں کہ عبوری حکومت میں ہمارے دوست بھی شامل تھے, وہ شامل تھے اس میں, آپ کے دوست ہی شامل تھے نہیں, یا تو آپ یہ کہیں ایسی بات نہیں ہے. اور اس الیکشن کمیشن, میں سمجھتا ہوں جو ہمارے چیف الیکشن کمشنر تھے ان سے صاف آدمی پاکستان میں بہت کم ہے, اور سب کو ان پر اعتبار تھا. مگر ان کے اوپر کو ہو گیا تھا, لوگوں کا یہ کہنا ہے. یہ ممکن ہے نہیں, یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے فارغ کر دیا الیکشن کمیشن کو, اور الیکشن کمیشن نے فارغ کر دیا عبوری حکومتوں کو, اور نتیجے میں کیا ہوا کہ سارا مدعا جا کے پڑ گیا کس پر, جو ریٹرننگ آفیسر تھے, جو کہ سیشن جج تھے. اب اسی لیے اگلے لوکل باڈی الیکشن میں سوال آ رہا ہے. ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا بھی تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب, آپ ڈپٹی کمشنر جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے انتخابات کرانے کی کوشش نہ کیجیے. آروز کا الیکشن آپ پھر چاہ رہے ہیں, آروز نہیں تو کرایا تھا. آپ کو جب میاں شہباز شریف جا رہے تھے تو انہوں نے آخری ملاقات کی اپنی بیوروکریسی کے ساتھ, سیکرٹریز کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ میں 2 مہینے کے بعد واپس آ رہا ہوں. جی, میں چھٹی پہ جا رہا ہوں. ایگزیکٹلی یہ ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ بیوروکریسی نے کوئی ہاتھ کیا. اور آپ کے دوست نجم سیٹھی صاحب اس وقت کیئر ٹیکر چیف منسٹر. نجم سیٹھی یہاں موجود نہیں ہے. منسٹر تو تھے نا. نہیں, بالکل کیئر ٹیکر منسٹر. ان کے پاس میں سمجھتا ہوں, مجھے یاد ہے کہ ان کی تو بات کو سنتا ہی نہیں تھا. وہ کہتے یہی تھے کہ میری بات کوئی نہیں سنتا. میں اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ ان کی بات کوئی نہیں. مجھ سے بھی دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ دونوں کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ریگنگ ہوئی ہے. نہیں, دیکھیے اس میں یہ ہے کہ اب مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ پختونخوا میں اور بلوچستان میں ان کے خلاف ریگنگ ہوئی ہے اور ان کے خلاف دھاندلی کی گئی ہے. پیپلز پارٹی والی کہہ رہے ہیں. اب تو آپ بلاول نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے اپنی سیٹیں اس لیے قربان کر دی کہ ہمارے پر حملے ہو رہے تھے اور ہم نے کارکن اور اپنے نمائندے بروانا نہیں چاہتے تھے, اور ہم جمہوریت کا تسلسل چاہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال یہ ہے کہ یو شوڈ بی اے گڈ لوزر. میرا خیال ہے اسپورٹس مین اسپرٹ کا تقاضا یہ ہے کہ عمران خان میچ ہار گئے پنجاب میں تو انہیں مان لینا چاہیے. نہیں, مگر میں آپ کی طرف سے آ جائے, آپ 4 حلقوں میں کرا دیں جو عمران خان کہہ رہے ہیں ان کو کرا دیں. کیا زبردست اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا ہے میاں نواز شریف نے کہ عمران خان کو حکومت دے دی ہے. حالانکہ مولانا فضل الرحمان کا دل بڑا للچا رہا تھا کے پیچھے کی حکومت کے لیے. وہ تو میاں صاحب نے بڑی عقل مندی کر لی, بچ گئے. کے پی میں سب سے مشکل حکومت اس وقت کے پی میں ہے. بھائی صاحب, یہ جو کام ہوا رہا ہے نا عمران خان صاحب کے ساتھ, ان کی حکومت وضاح نہیں چل رہی. وہ کوئی کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کوئی فورم بنے ہوئے ہیں, وہ عمران خان چلے جاتے ہیں. اب ایک اور کام ہو گیا, حکومت نے کہا ہے کہ بھئی تم جو تقسیم ہے بجلی کی وہ آپ لے لو. اچھا, اب اس میں انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی ہے. انہوں نے نیلے میں دیلا مارا ہے. نیلے میں دیلا میں کیا مارا ہے کہ صرف ڈسٹریبیوشن یعنی تقسیم بجلی کی نہ ہو ہمارے پاس, بلکہ یہ ہے کہ اس کی پیداوار بھی ہمارے پاس ہو. کیونکہ آپ پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت نہیں, آپ دیکھیے نا آپ کا ترویلا ڈیم کہاں ہے. نہیں, بقایا جات بھی مانگ رہے ہیں. وہ بقایا جات بھی مانگ رہے ہیں. بھی ان کے بہت سارے ویسے اس معاملے میں ہمارے پختون بھائی بڑے تیز ہیں, دھیرے دھیرے کے لیے بڑے کام کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ بجلی کے کم بل ادا ہوتے ہیں بلوچستان میں اور کے پی میں. وہ تو کہتے ہیں یہ پانی کراچی میں ہوتا ہے, اس میں سے بجلی نکال لی جاتی ہے. اچھا, ہم بھاگ رہے ہیں اور طرف. اب آپ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ ٹھیک ہے جو شکایات ہیں وہ جائیں ٹریبونلز میں. سپریم کورٹ نے اس لیے کہا ہے کہ ہم نے 2-4 کیس کھول دیے, سب ہمارے پاس آ جائیں گے. اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ اس جمہوری تبدیلی کے پیچھے چارٹر آف ڈیموکریسی کا بہت بڑا رول ہے. اور یہ نواز شریف صاحب بھی اس لیے واپس آ سکے تھے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی, اور حکومت اس لیے مکمل ہو سکی. ابھی آپ دیکھیں نا, بلاول نے تو بڑی سخت تقریر کی ہے, لیکن زرداری صاحب کیا تقریر کر رہے ہیں؟
انہوں نے بڑا چھکا مارا ہے کہ بلے کو واپس نہیں جانے دے رہا ہے. بلا دیکھیں، بلا تو چھا گیا، 2 دن سے بلا بلا ہو رہی ہے. اچھا، اس میں مشرف صاحب نے بڑا دلچسپ جواب دیا ہے کہ وہ جو بلا جس نے سب سے زیادہ دودھ پیا ہے وہ کون؟ وہ بلا کون ہے؟ وہ انہوں نے تو زرداری صاحب کی مگر امتیاز صاحب یہ تو بات ہو گئی، اب دھرنوں پہ آئیں، چونکہ ایک اور شخص بھی واپس آ گئے ہیں کینیڈا سے، وہ ہر جنوری کے مہینے میں ابھی نہیں آئے، آیا ابھی کینیڈا سے تقریریں کر رہے ہیں. مگر انہوں نے اپنا جسے کہتے ہیں نا اپنا یہاں پہ ماحول گرم کر دیا. جنوری میں وہاں ٹھنڈ زیادہ ہو جاتی ہے کینیڈا میں، اس لیے پاکستان میں نسبتاً بہتر ہوتا ہے. دیکھیے یہ سال جو تھا ان کے دھرنے سے شروع ہوا تھا اور ان کے دھرنے میں ختم ہوا. بالکل صحیح بات. لیکن فرق کچھ نہیں پڑا اور سارے ان کے ورکر، ان کے مرید اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پورا پاکستان آ گیا. لیکن ایک بات میں اعتراف کرنا چاہوں گا، عمران خان صاحب کا دھرنا تھا، اس سے پہلے ریلی تھی، یہ اس سے بڑی ریلی. اچھا، بات صحیح ہے. اس میں 2 بڑے عبور اور ہوئے. ایک عبور یہ جو فوج میں ہوا ہے، جس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، کسی طرح کی بیان بازی نہیں آئی، کسی طرح کا، اور میں سمجھتا ہوں حکومت نے اور وزیر اعظم نے اپنے کارڈز اپنے سینے سے چھپا کے رکھے، پتہ نہیں لگا. اور وہ ایک اچھا جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی چیئرمین بھی لے آئے اور یہ تو اچھا ہوا. لیکن اگر سینئر کو لگا دیتے تو کیا فرق پڑنا تھا، مجھے یہ بتائیں. دیکھیے صرف اس لیے کہ کمانڈو تھے وہ؟ نہیں، اس لیے کہ یہ دیکھیے پرائم منسٹر کی ڈسکریشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو اختیار ہونا چاہیے کہ جتنے بھی لیفٹنٹ جنرل ہیں ان میں سے کسی کو بنا سکتے. مگر وہ تو جلے ہوئے ہیں نا پرائم منسٹر، تو اس لیے یہ سوال کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے بھی بائی پاس کیا سینئر موسٹ کو. ایک پرائم منسٹر جنرل کو بھی تو بنا دیا. آپ فوجی امور کے ماہر ہیں، آپ کو لیفٹنٹ جنرل ہیں. امتیاز صاحب، ہمیں آپ سے اختلاف کرنے کا حق تو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اب آپ تو نہ، آپ ہمیں چیف آف آرمی اسٹاف سمجھ سکتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے وہ دونوں ایک ہی بیچ کے لوگ تھے، اس میں صرف ان کی جو اسیسمنٹ تھی، ایویلیوشن میں فرق تھا. بیچ ایک ہے، تاریخ ایک ہے، ایک دن کا فرق نہیں ہے. تو انہوں نے چیف آف اسٹاف کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا اور دوسرے کو بنا دیا چیف آف آرمی اسٹاف. تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہوا. اب اس پہ ہم چلیں 2 شریف ہو گئے. اگلی لیکن جو سب سے دلچسپ، اب آپ دیکھیے وہ سو موٹو نوٹس نہیں ہو رہا ہے، وہ ٹکر نہیں چل رہا ہے، وہ گھن گرج جو ہے چیف جسٹس صاحب کی نظر نہیں آ رہی. لیکن یہ کیا معاملہ آیا کہ یہ پلاٹ کا قصہ کیا ہے؟ دیکھیں پلاٹ کا بڑا دلچسپ قصہ ہے. کیا نہیں، کسی نے لیا پلاٹ؟ ہوا یہ کہ شوکت عزیز صاحب نے گریڈ 22 کے افسروں کو اس میں جوڈیشری بھی شامل کر لی، ان کو پلاٹ ایک ایک نال کے انہوں نے آفر کیے کہ جن کو دے دیے جائیں. جولائی 2009 میں ایک پلاٹ چیف جسٹس صاحب کو بھی آفر ہوا ہے. افتخار چودھری صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے، انہوں نے ہیرو بن گئے، انکار کر دیا کہ نہیں جی میں تو نہیں لوں گا. اور میڈیا نے اس بات کو کافی فلیش بھی وہ کہا جی وہ دور ختم ہو گیا پلاٹوں کا. پلاٹوں کی سیاست ختم ہوئی. 28 نومبر کو آل ٹائم رجسٹرار آف افتخار چودھری صاحب ڈاکٹر فقیر محمد صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کو جو فیڈرل گورنمنٹ کی ہے کہ جی وہی پلاٹ افتخار چودھری صاحب کو دیا جائے. اب وہ پلاٹ کسی اور کو دے چکی ہے گورنمنٹ، کیونکہ انہوں نے تو انکار کر دیا تھا. اب یہ پلاٹ جو ہے نا کہیں اور انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے کسی اور جگہ پہ، اور وہ 1 نال کا پلاٹ ہے. اور ظاہر ہے اسلام آباد میں تو کروڑوں کا پلاٹ ہوتا ہے. 3-3.5 کروڑ کی سر 3-3.5 کروڑ. چیف جسٹس صاحب کے پاس کوئی گھر نہیں ہے. ان کے پاس لاہور میں ہے نا، گھر لاہور میں ہے. اسلام آباد میں تو گھر چاہیے ہوتا ہے نا جی چیف جسٹس. لیکن بہت زیادہ اس معاملے میں چلے گئے ہیں. یہ آپ بتائیے کہ اس حکومت کو، اس کا حکومت کا بھی بڑا مسئلہ رہا ہے چیف جسٹس کے ساتھ کہ جو اپائنٹمنٹ کر رہے تھے وہ، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ ماشاءاللہ بہت اب ایکٹیو ہو گئی ہے کہ جو اپائنٹمنٹ کرتے ہیں وہ تھے. نہیں یہ سب دیکھیں، یہ سمجھ رہے تھے کہ افتخار چودھری صاحب چلے جائیں گے تو شاید عدلیہ پہلے جیسی ہو جائے گی. یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ عدلیہ پہلے جیسی اب نہیں ہوگی. مگر ایک جسٹس طارق صاحب نے بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو عدلیہ ہے اس نے جمہوریت سے سبق سیکھا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میری یہ امید ہے کہ جو آنے والی عدلیہ ہے وہ زیادہ سو موٹو نوٹس نہیں لے گی. وہ کچھ اپنے جسے کہتے ہیں ایک اپنا چیف جسٹس کی وہ بات. چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ وہ دیکھیں گے 184 کہ ہمیں قدغن لگانا پڑے گی اس پہ. خود کہہ چکے ہیں تو وہ اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کریں گے. اچھا امتیاز صاحب ہمیں بریک لینی پڑ رہی ہے. اچھا بریک لینی پڑ رہی ہے. بریک کے بعد ہم جو ہے فورن پالیسی کے پر آئیں گے، چونکہ ہم معیشت پہ آئیں گے. اچھا معیشت واقعی میں بہت ضروری ہے. یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ مہنگائی کتنی ہوگی، اس پہ ضرور بات کریں گے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اچھا لگے برا لگے. امتیاز صاحب معیشت جو ہماری ہے وہ کدھر ہے؟ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، سمجھ نہیں آ رہا. وہ وزیر اعظم نواز شریف کی پالیسی کا مرکزی نقطہ معیشت 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 رہا.
इंतखाबात में भी, और इस पे बहुत तगड़ दुआ कर रहे हैं। हमारे साथ राब्ते में थे जनाब राना असद अमीन साहब, जो कि एडवाइजर हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। बदकिस्मती से हमारा उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा, लेकिन पाकिस्तान के बड़े चोटी के मायानाज इकोनॉमिस्ट और साबिक वजीर खजाना हफीज पाशा साहब हमारे साथ हैं। पाशा साहब, बताइए हमें कि मईशत के 3-4 मोटी मोटी बातें क्या खराबी हुई और 3-4 क्या बड़ी बातें आगे बढ़ी। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। नवाज शरीफ साहब की जो पहला दौर था अर्ली 90s में, आपको याद होगा उस दौर में बड़ी तरक्की हुई थी और लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि इंशाअल्लाह इस मर्तबा भी काफी कामयाबी होगी। आगाज तो उन्होंने काफी अच्छा किया, एनर्जी पॉलिसी अनाउंस की और जो सर्कुलर डेट था उसका मसला हल करने की कोशिश की। तकरीबन 500 अरब रुपए उन्होंने खर्च किए इस सिलसिले में। 641 अरब रुपए के नोट भी छाप दिए। जी, अब उस पे आजकल बड़ी बहस है। आप फाइनेंस मिनिस्ट्री फाइनेंस के नंबर्स उठा के देख लें, शायद उसमें कुछ उन्होंने कोशिश की है कि कुछ सेविंग्स भी हो, मगर साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज 582 बनते हैं, क्योंकि सूबों ने बचत की 59 अरब की, इसलिए नोट छापने की तादाद कम है। जी, उसकी वजह यही है। और जो सेविंग्स बताई उन्होंने बजट में, वो तकरीबन कोई 100-150 अरब का बताई है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमने सारा प्रिंट मनी से नहीं किया है। अलबत्ता ये फैक्ट है कि प्रिंटिंग हुई है। दूसरी बात यह है कि बजट फौरन एक हफ्ते के बाद गवर्नमेंट ले आई और ये बड़ा एम्बिशियस बजट था, जिसमें गवर्नमेंट ने ये बताया कि हम रेवेन्यूज में बहुत तेजी से इजाफा करेंगे, सब्सिडीज को काफी हद तक कम करेंगे और डेवलपमेंट प्रोग्राम को तकरीबन 50% बढ़ाएंगे। तो ये एक बड़ा एम्बिशियस बजट था और ये ख्याल ये था कि अगर वाकई ये बजट कामयाब होना शुरू हो जाए तो इम्पैक्ट होगा और इकोनॉमी में रिवाइवल होगी। और ये कहना आई थिंक मुनासिब होगा कि अभी तक उन्होंने बजट डेफिसिट को कंट्रोल में रखा है। अलबत्ता इसकी फाइनेंसिंग में जो दिक्कत आ रही है उसकी वजह से प्रिंटिंग ऑफ मनी में बहुत इजाफा हुआ है। ये जो अफरात दर हो गई है, था पिछले दिनों, ये जो अफरात दर जो हो गई है, जो सेंसिटिव इंडेक्स है वो 10.7% हो गया है, और जिसे कहते हैं ना कोर इन्फ्लेशन, वो भी 8% है। मतलब आए दिनों में और महंगाई बढ़ेगी। जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आम आदमी के लिए, जिसे हम कहते हैं कि खाने पीने के आइटम्स में जो कीमतों में इजाफा हुआ है वो 13% की रफ्तार से चल रहा है इस वक्त। और आपने देखा पिछले दिनों के जो आपके टमाटर या प्याज वगैरह की कीमतें बढ़ी, अलबत्ता अब कुछ कम हुई हैं। अब आप ये देखिए कि चाइना के साथ कितने बड़े मंसूबे बनाए हैं, वहां से मोटरवेज बननी है और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना है, और हफ्ते में हम देखते हैं 4, 5, 7 कंपनियां आती हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है, मुख्तलिफ या MOU साइन हो रहे हैं, माहदे हो रहे हैं इस बात की सरमायाकारी के लिए। आप क्या देखते हैं कि सरमायाकारी बढ़ी है इस पीरियड में? देखिए, पिछले 5 महीने में हमारे पास एक ही इंडिकेटर है और वो है इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, और इसमें जो अच्छी खबर है वो ये है कि 27% इजाफा हुआ है मशीनरी के इंपोर्ट में। तो मामला हल्का फुल्का चल पड़ा है। अब बस दुआ करें कि ये जो एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं वो मटेरियलाइज हो बाद में। इस वक्त मसला ये कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है कि आप बहुत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट कर सके। असल मसला इस वक्त मैं समझता हूं सबसे बड़ा मसला अफरात ज़र के अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की जो आपने कमी देखी है कि 6 अरब डॉलर से ये जो IMF के साथ वायदा हुआ था, क्या हम वो टारगेट हासिल कर सकेंगे? 6 महीने के परफॉर्मेंस जो है कारकर्दगी की रोशनी में आप क्या कहेंगे? जी, मेरा ख्याल ये कि टारगेट्स हासिल करने में नजर दिक्कत होगी, खास तौर पे नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स की जो पोजीशन है वो टारगेट से काफी कम है, और उसकी आपने देखा कि पहले रिव्यू में उन्हें वेवर लेना पड़ा। हो सकता है इस मर्तबा भी वेवर लेना पड़े। और एक बहुत बड़ा मसला जो है जिस पर गवर्नमेंट ने पोजीशन ले ली है वो ये है कि दिसंबर तक गवर्नमेंट ने कमिटमेंट किया था कि गैस की कीमतों में वो 25 से 30% इजाफा करेंगे, और शायद गवर्नमेंट ने अब तय ये किया कि वो नहीं करेंगे। इस पर शायद प्रॉब्लम हो। आप ये बताना पसंद करेंगे कि ये जो वजीर आजम ने पैकेज ऐलान किया
پاکستان کے سرمایہ کاروں اور چیمبرز کے لوگوں سے ملاقات میں وہ تو بجٹ کے ساتھ لگا نہیں کھاتا. جو انہوں نے ٹیکسوں کی جو کنسیشن یا رعایتیں دی ہیں وہ تو بغیر بل لائے وہ ہو سکتا نہیں تھا. یہ غیر قانونی کام نہیں ہوا. اور کیا اس سے ٹیکس کم نہیں ہو جائیں گے؟ اور یہ دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ جب بجٹ آیا تھا 2013-14 کا، اس میں کافی ایسے میجرز تھے کہ ٹیکس بیس کو وائڈن کیا جائے، کہ ویلتھ ٹیکس کی ریٹرنز فائل ہوں، انکم ٹیکس کی ریٹرنز بھی اضافہ ہو اور نوٹسز ایشو ہوں. وہ کامیابی انفارچونیٹلی لگتا ہے کہ گورنمنٹ نہیں اچیو کر پائی. اور اب بالکل ایک 180 ڈگری ٹرن لیا ہے گورنمنٹ نے، اور یہ جو امیونٹی جو اسکیم لائے ہیں 25% کے اضافے سے، اور پھر جو این ٹی این ہولڈرز نے ڈکلیریشن نہیں کی ان کو برات دی گئی ہے، اور انویسٹمنٹ کا بھی اپرچونٹی دی گئی ہے وائٹننگ کی. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نامناسب تھا. یہ بتائیے اور کہ ان حالات میں جب آپ ٹیکس بیس کو براڈن کرنا چاہ رہے تھے تو یہ کانٹری ٹو دی اسٹریٹجی ہے. یہ جو حکومت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تاجروں کی حکومت ہے اور یہ رعایت دینا چاہتی ہے اور بڑے پیسے والے لوگوں کو ٹیکس نہیں کرنا چاہتی، یہ کیا الزام درست ہے؟ جی کافی حد تک مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس پیکج سے تو یہی اشارہ ملتا ہے. اور اب آپ سوچئے کہ جب بجٹ میں جو ریٹ کم کیا گیا، ایک ہی ریٹ کم کیا گیا اور وہ کارپوریٹ ٹیکس کا ریٹ تھا. البتہ جنرل سیلز ٹیکس کا ریٹ آپ نے 16 سے 17 کر دیا، اور دوسری چیزوں کی وجہ سے وہ تقریباً 20% تک پہنچ گیا ہے. لہٰذا اشارہ تو یہی ملتا ہے کہ گورنمنٹ از ویری بزنس فرینڈلی. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے انٹو انویسٹمنٹ، یا وہی حالت رہتی ہے کہ امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب ہوتا جا رہا ہے. یہی ہوگا. آپ سے ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ انرجی میں یا توانائی کے شعبے میں واقعی کوئی سرمایہ کاری آ رہی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اٹھ کھڑے ہوں گے زمین سے منصوبے، یا صرف کاغذ پہ رہیں گے؟ جی دیکھیے، یہ بہت اس میں سرمایہ آپ کو لگانا پڑے گا. اس وقت آپ کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں. میرا تو خیال یہ کہ جو ہمارے پاس اس وقت کیپیسٹی ہے وہ تقریباً صرف 50 سے 60% یوٹیلائز ہو رہی ہے پاور سیکٹر میں. ہمیں پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ایگزسٹنگ پلانٹس ہیں ان کو ماڈرنائز کریں، ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں، اور جس حد تک ہو سکے ایگزسٹنگ کیپیسٹی کو یوٹیلائز کریں. آپ کے پاس 10 سے 15 بلین ڈالر چاہیے وہ ایڈیشنل انویسٹمنٹ کے لیے، جو آپ کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے امتیاز صاحب، میرا خیال ہے کہ اب ہم نے اپنے سیکشن پہ جانا ہے. ہم آپ کے گیسٹ کو ہم تھینک یو بولے اور ہم اگلے سیکشن پہ جائیں. پاشا صاحب، ہم کل بھی آپ سے بات کرنا پسند کریں گے 2014 کے بارے میں کیا ہے. اب ہمارا اسد امین صاحب کا ہمیں صحیح ٹیلی فون نمبر مل گیا ہے، لیکن ان سے بھی ہم کل بات کر پائیں گے. فی الحال معذرت چاہتے ہیں. جی پھر یہ دیکھیں، پاشا صاحب نے کہا کہ 90s میں جب میاں صاحب حکمران تھے تو بڑی ترقی ہوئی تھی. بڑی خوبصورت بات ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بہت تھوڑی مدت کے لیے بنے تھے، اس کے بعد حکومت ختم ہو گئی تھی. زیادہ عرصہ جو ترقی کی ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے اس دور میں، اسحاق ڈار صاحب نہیں تھے اس وقت وزیر خزانہ. آپ کی اطلاع کے لیے شکریہ آپ کا. مگر دیکھیں نا، یہ الزام لگتا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کہ وہ ٹیکس براڈن نہیں کر سکے، اور ان کے اوپر بھی یہی میرا لگ خیال ہے رہا آپ ہے. نے بریک بھی نہیں جانی چاہیے کیونکہ سرتاج عزیز صاحب ہمارا انتظار کر رہے ہیں. جی سرتاج عزیز صاحب ہمارا انتظار کر رہے ہیں. فورن پالیسی پہ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے. چلتے ہیں ایک بریک پہ، اور بریک کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ایاز خان صاحب، امتیاز صاحب، اب ہم بات کریں گے خارجہ امور پر، اور ہمارے ساتھ اور اس وقت ہمارے ساتھ ہے سرتاج عزیز صاحب. آپ جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہے خارجہ امور پر. سرتاج عزیز صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. سوال آپ پہلے کر لیں. سرتاج عزیز صاحب، اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ 6 ماہ سے قومی سلامتی کی پالیسی تیار ہو رہی تھی، وہ آپ نے کہاں چھپا رکھی ہے؟ جی آپ سن پائے مجھے؟ ہاں جی، قومی سلامتی کے بہت سارے حصے ہیں. انٹرنل سیکیورٹی، ایکسٹرنل سیکیورٹی ہے، اور قومی سلامتی کی پالیسی صرف انگریزی لکھنے سے نہیں ہوتی. جو اس کے پلرز ہیں مین، آپ کی افغان پالیسی، آپ کی انڈیا پالیسی، آپ کی یو ایس پالیسی، جب تک وہ تفصیل سے سامنے نہیں آتے، اس کے بعد جو سیکیورٹی پالیسی بنے گی وہ آپریشنلی میننگ فل ہوتی ہے. اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور ہماری 2 جو میٹنگ ہو چکی ہے اس میں افغان پالیسی کے حوالے سے اور انڈیا پالیسی کے حوالے سے کافی پیش رفت ہوئی ہے. ساتھ ہی انٹرنل سیکیورٹی پہ بھی کام ہو رہا ہے منسٹری آف انٹیریئر میں.
تو اس پہ پہلی دفعہ ہمارے یہاں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم بنا ہے نیشنل سیکورٹی کو ڈسکس کرنے کے لیے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی، اور یہ جو ہے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ ابھی تک ہمارے یہاں کوئی فورم ایسا نہیں تھا جماعت تمام بیٹھ کے سیکورٹی ایشوز کو ڈسکس کریں. تو یہ 6 مہینے میں بہت اچھی پیش رفت ہے اور آپ اس کے نتائج انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. سرتاج عزیز صاحب، منیزہ بات کر رہی ہوں، آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اے پی سی کا فیصلہ تھا کہ ہم طالبان سے بات چیت کریں گے، مگر اس کا نتیجہ ابھی تک 0 ہے، ایسا کیوں ہے؟ جی، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پہلے تو وہ بات چیت کے بارے میں تیاری ہو رہی تھی، پھر وہ ڈرون حملے میں ان کے جو میرا خیال ہے کہ ان سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے، مگر حکومت نے مذاکرات کا اے پی سی کے تحت فیصلہ کیا تھا. اب یہ طے نہیں کیا اگر مذاکرات ناکام ہو گئے تو پھر کیا کریں گے، اور مذاکرات اگر ہو رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کیا کارروائی کریں گے، کیا انہیں حملے کرتے رہنے دیں گے، ان کے خلاف شہریوں کو مرنے دیں گے، فوجیوں کو مرنے دیں گے، شہید ہونے دیں گے. کوئی پالیسی تھی آپ کے سامنے بات آ گئی اس میں یہ ہوا تھا کہ ستاج صاحب دوبارہ رابطہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم ابھی کوشش کریں گے کہ رابطہ ہو جائے سرتاج عزیز صاحب. عمران خان صاحب سے پچھلے دنوں ملاقات ہوئی، انہوں نے یہ بتایا کہ نواز شریف صاحب سے اور آرمی چیف کیانی صاحب سے ان سے پوچھا تھا کتنے % چانسز ہیں کامیابی کے اگر آپریشن میں جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا تو 40% چانسز ہیں. اچھا، سرتاج عزیز صاحب پھر سے ہمارے ساتھ ہیں، پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں. سرتاج عزیز صاحب، میں آپ سے یہی سوال کری تھی کہ اے پی سی کا فیصلہ تھا کہ طالبان سے بات چیت ہوگی، مگر ابھی تک اس کا نتیجہ 0 نکلا. آپ نے کہا کہ حکیم اللہ محسود کے قتل کے بعد اس کے اندر پاز آ گیا تھا، مگر اب کیوں نہیں آپ لوگ اس بات چیت کو بڑھا پائے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہے کانٹیکسٹ ہو رہے ہیں کہ جو گروپ بات کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے بہت سارے گروپ ہیں اور بعض گروپوں نے اعلان کیا کہ ہم بات نہیں کریں گے، بعض جنہوں نے نہیں کیا ان سے رابطہ ہو رہا ہے. کوئی ایسی یہ آسان چیز نہیں ہے کیونکہ وہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ ایک کوئی ہوموجینس گروپ نہیں ہے، اس میں 50 مختلف گروپ ہیں اور ہر ایک کا اپنا اپنا فیصلہ پالیسی ہے. وہ کوشش ابھی جاری ہے. سرتاج صاحب، 2014 میں فوجیں جا رہی ہیں امریکہ کی، اور ابھی رپورٹ آئی ہے 16 امریکہ کی ایجنسیز کی کہ 2017 تک طالبان پھر کہیں وہاں پہ قابض نہ ہو جائیں اور خلا نہ پیدا ہو جائے. آپ کیا کر رہے ہیں اس عرصے میں، کیا کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے علاقوں میں جو شورش ہے اس کے بارے میں آپ کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو افغانستان کے بارے میں ہماری پالیسی ہے، یہ ہماری فارن پالیسی کا ایک بہت مثبت پہلو ہے پچھلے 6 مہینے میں جو آیا ہے. ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ جو ہمارے یہاں اسموتھ ٹرانزیشن 3 ہوئی ہیں، ڈیموکریٹک دوسری، اس کا فارن پالیسی کے لیے بڑا اچھا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تھا جس سے ہمارا امیج بڑا ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ چیز جس پہ ہمارا امیج اور انٹریکشن دوسرے ملکوں کے ساتھ بہتر ہو وہ ہماری افغان پالیسی ہے. بائیلیٹرل ریلیشن بھی ہم نے امپروو کیے ہیں افغانستان کے ساتھ، اور جو ریکنسیلیشن پروسیس ہے اس میں بھی ہماری بڑی مثبت پیش رفت ہے، اور ہمارا یہی کمٹمنٹ ہے کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی ہوگی تو ہمارے یہاں اسٹیبلٹی ہوگی. سرتاج صاحب، یہ پیش وقت ہے یہ کہنا. سرتاج صاحب معافی چاہتا ہوں، 3 سال کے بعد کیا ہوگا ہم تو اگلے سال کی فکر ہے. اور اس وقت سرتاج صاحب آپ سے الیکشن نہیں ہو گئے. سرتاج صاحب، آپ کی حکومت نے 3 پہل قدمیاں کی. ایک بھارت کے حوالے سے جس پر ایل او سی پہ جھگڑے نے جسے ناکام کر دیا. دوسرا، آپ نے افغان پالیسی بہت اچھی اختیار کی، قابل مبارکباد ہیں آپ. لیکن یہ جو شمالی وزیرستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ہوتے افغانستان کیسے مل جائے گا؟ تیسری طرف عمران خان نے بند کر کے نیٹو سپلائی لائن آپ کے امریکہ کے ساتھ پہل قدمی کو آلموسٹ سبوٹاج کر دیا ہے. اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ خیر، سبوٹاج تو نہیں کیا، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈرون کے بارے میں ہماری پالیسی بہت کلیئر ہے، اور پچھلی 2 حکومتوں کے مقابلے میں بھی ہم نے بڑا موقف کلیئر اور واضح اختیار کیا. اس کا اثر ہوا ہے. ڈرون اٹیک کی فریکوینسی میں کافی کمی آئی ہے، 110 سے کم ہو کے 20 پہ رہ گئے ہیں سال کے. لیکن اب ہمیں بین الاقوامی سطح پہ کامیابی حاصل ہو رہی ہے. جنرل اسمبلی نے ریزولوشن پاس کیا ہے کہ ڈرون اٹیک جو ہے وہ ہیومینیٹیرین لا کی خلاف ورزی ہے. اور ہم ایسی پالیسی کیوں اختیار کر رہے ہیں کہ ہم سایوں کے پیچھے تعاقب کر رہے ہیں؟ کیا ہم سایوں کا تعاقب نہیں کر رہے ہیں ڈرونز کے معاملے پہ؟ نہیں، اس میں کافی کنکریٹ پروگرس ہوئی ہے. امریکہ بھی اس پہ کنونس ہو رہا ہے کہ جی یہ کاؤنٹر پروڈکٹیں ہیں اور اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان زیادہ ہو رہا ہے. اور جب یو این کا پریشر آئے گا تو اس سے کوئی نتیجہ نہیں ملے گا. یہ نوٹس سپلائی روکنے کا جو ہے نا یہ انفارچونیٹ ہے. یہ نیٹو سپلائی بالکل ختم ہو گیا. اکنامک لاس بھی ہوگا. بہت شکریہ، بہت شکریہ سرتاج عزیز صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. تو وقت بالکل ختم ہو گیا، اس وقت ہمارے پاس سم اپ کرنے کا بھی بہت کم وقت ہے. 2013 جو تھا اس میں یہ 3 بڑی جمہوری تبدیلیاں آئیں،
हुकूमत ने इकदाम उठाए, पहलकदमियां की, लेकिन उनके बड़े नताइज सामने नहीं आए। कल हम देखेंगे कि 2014 कैसे रहेगा और क्या ये 2013 से किस तरीके से मुख्तलिफ रहेगा, मुख्तलिफ और बेहतर रहेगा। ये इस उम्मीद के साथ हम आपको कल मिलेंगे। खुदा हाफिज।